नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। चलिए आज हम सबसे पहले एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बुक 2 मुकम्मल करने की तौफीक अता की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक 2 की जो रिवीजन थी ना वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ तक कोर्स मुकम्मल कर लिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात ज़िंदगी के बावजूद कुरान पाक की मोहब्बत में इस कोर्स को पढ़ा और इस पर इतनी मेहनत की। अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ है कि वो इस कोर्स को आपके लिए और मेरे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। आमीन सुम आमीन। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि बुक 3 को शुरू करने से पहले हम मज़ीद फ़ी अफ़ाल को मुख्तसरन समझकर फिर आगे बढ़ेंगे ताकि बुक 3 को हम एक मुख्तलिफ अंदाज से शुरू कर सकें। एक ऐसा अंदाज जिसमें हमारे लिए आसानी भी हो और बुक 3 हमारे लिए ज़्यादा काबिल फ़हम भी हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे अफ़ाल कि जिनके रूट वर्ड में 3 हुरूफ होते हैं उन्हें फ़ेल सुलासी मुजर्रद कहा जाता है और मुजर्रद के मानी होते हैं खालिस, यानी कि इनमें मज़ीद हुरूफ की मिलावट नहीं होती। और ये रूट वर्ड इनके फ़ेल मादी की पहली हालत होती है। तो अरबी ज़बान में इन्हीं 3 हुरूफ वाले अफ़ाल में एक ख़ास तरतीब से मज़ीद हुरूफ शामिल करके मज़ीद अल्फाज बना लिए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनके मानी को मोड़कर मज़ीद मानी वाले अफ़ाल बनाए जा सकें, यानी नए अल्फाज बनाने की जगह इन्हीं सुलासी अफ़ाल से मज़ीद अल्फाज बनाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐसा सिर्फ अरबी ज़बान में ही होता है और इन्हें अरबी में मुश्तक यानी कि ड्राइव्ड फॉर्म्स कहते हैं। तो फ़ाला को चूंकि अरबी अफ़ाल में एक पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम इसी पैटर्न को मज़ीद फ़ी अफ़ाल में भी पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये फ़ाला क्या है? ये फ़ेल सुलासी मुजर्रद है और ये फ़ेल का पहला बाब कहलाता है या हम इसे बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। तो अब यूं समझें कि फ़ाला एक घर है जिसके 3 कमरे हैं। पहले कमरे में फ़ा, दूसरे कमरे में ऐन और तीसरे कमरे में लाम रहता है। तो अब इस घर में एक और मेंबर ने शामिल होना है तो फिर हम उसके लिए यहाँ पर एक कमरा बना देते हैं। तो अब मसला ये है कि इस कमरे में कौन रहेगा? साकिन ऐन, यानी कि हम यहाँ पर एक ऐन को लिखकर उस पर सुकून लगा देंगे। तो चलिए अब देखें, अब ये क्या बन गया? फ़ाअला। तो अब ये जो फ़ाअला है ये दूसरा बाब है और इसे आप दूसरा बाब या बाब फ़ाअला भी कह सकते हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के मदारिस में इसे बाब तफ़ईलुन कहा जाता है। तो अब ये तफ़ईलुन क्या है? ये इस बाब के मज़दर का पैटर्न है। लेकिन शुरू में मेरा भी यही ख्याल था कि हम इसे अगर फ़ाअला कहते हैं या दूसरा बाब कहते हैं तो ठीक है ना, फिर इसे तफ़ईलुन कहने की क्या ज़रूरत है? तो फिर बाद में मुझे समझ आया कि अगर हम इन्हें इनके मज़दर के पैटर्न से याद कर लेंगे
تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح ہمیں ان کے مصادر کے اوزان بھی یاد ہو جائیں گے۔ تو اس باب کو ہم اولڈ بک 3 کے 16ویں سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اسے مختصر طور پر سمجھیں گے۔ تو یہ باب ہے فعلا۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی فعل کے عین کلمہ پر تشدید دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی باب سے ہو۔ تو ایک مرتبہ پھر مجھے بتائیں یہ تفعیل کیا ہے؟ یہ فعل کے دوسرے باب کے مصدر کا پیٹرن ہے۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ فعل ثلاثی کے مصدر کو ہم کیسے بناتے ہیں؟ کیا انہیں ہم کسی اصول پر بناتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو فعل ثلاثی مجرد کے مصدر کے تقریباً 40 اوزان ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سن کر بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ دیکھیں اس طرح کے جو مصادر ہوتے ہیں نا وہ سنے سنائے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو صدیوں سے لوگ ایک دوسرے سے سن کر بولتے چلے آ رہے ہیں، اور انہیں سماعی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ غور کریں تو اردو زبان میں بھی ایسے بے شمار الفاظ موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اس لیے ہمیں انہیں یاد نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے سجدہ یسجدو سے ہوتا ہے سجودن، تو اس کا پیٹرن کیا ہوا؟ فعولن۔ اسی طرح نصرہ ینصرو سے ہوگا نصرن، یعنی اس کا پیٹرن ہے فعلن۔ تو یہ سماعی الفاظ ہیں، یعنی کہ سنے سنائے الفاظ ہیں، اور یہ کسی اصول کے تحت نہیں بنائے جاتے۔ تو ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے بھی عربی مصادر کو رٹا لگانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب انہیں بار بار پڑھیں گے تو یہ خود بخود آپ کی یادداشت کا حصہ بنتے جائیں گے۔ تو اگر فعل ثلاثی کے 6 ابواب ہیں اور مصادر کے 40 پیٹرن ہیں تو پھر باب فعلا کے کتنے ابواب ہوں گے اور کتنے مصادر ہوں گے؟ اس کا جواب ہے کوئی نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی باب ہوتا ہے اور مصدر کا بھی ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے، اور اس کی اسناد بھی فکسڈ ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی ان کے مصادر قیاسی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص وزن پر اور ایک قاعدے کے مطابق بنائے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو کسی قاعدے یا کلیے کے مطابق بنائے جائیں انہیں قیاسی کہا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فعل ثلاثی در حقیقت زیادہ مشکل اور کمپلیکسڈ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے انہیں پوری طرح سے سمجھ لیا ہے اور اس میں مہارت بھی حاصل کر لی ہے۔ تو یہ باب ہے فعلا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے حروف ہیں؟ جی ہاں، 4۔ تو 4 حروف والے ابواب کا جو مضارع ہوگا نا، اس کی علامت و مضارع پر ہمیشہ ضمہ لگائی جائے گی۔ تو فعل ثلاثی میں علامت و مضارع پر ہم کون سی حرکت لگاتے ہیں؟ جی ہاں، فتح۔ اور اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ 4 حروف والے ابواب کے مضارع میں علامت و مضارع پر ضمہ لگائی جائے گی۔ تو اگر فعل ثلاثی مجرد تھا سبحا، تو یہ چوتھے باب میں جا کر ہو جائے گا سبحا، اور پھر اس کا مضارع ہوگا یسبحو۔ تو سبحا کے معنی ہیں اس نے چکر لگایا یا وہ تیرا، اور پھر سبحا کے معنی ہیں اس نے تسبیح کی یا پاکی بیان کی۔ تو اب اس کا امر کیا ہوگا؟ تو چلیے اب اس کا امر بنانے کے لیے پہلے اس کی علامت و مضارع کو حذف کرتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں سکون لگا دیتے ہیں۔ تو اب کیا اس سے پہلے ہمیں حمزہ وصل لگانے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اس کے شروع میں سکون نہیں ہے اور ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کا امر بن گیا سبح۔
تو اب اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اس کا پیٹرن کیا تھا؟ تفعیل۔ چلیے اب اس پیٹرن پر صبح کو رکھیں تو یہ بن جائے گا تسبیح۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس مصدر میں کون سے حروف اضافی لگائے گئے ہیں؟ جی ہاں، تا اور یا ساکن۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گرامر کی کتابوں میں ان کا مصدر منصوب لکھا جاتا ہے، تو اسے منصوب کرنے پر یہ کیا ہو جائے گا؟ تسبیحن۔ ٹھیک ہے نا، لغت میں یہ لکھا ہوگا تسبیحن، لیکن فی الحال اگر ہم اسے تسبیحن بھی کہہ دینا تو یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو چلیے بتائیے اب اس کا اسم فاعل ہم کیسے بنائیں گے؟ ہم اس کے علامت و مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ منہ یعنی کہ میم پر دمہ لگا کر لکھ دیں گے اور اس کے آخر میں پھر ایک تنوین بھی لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا مسبحن۔ تو اب اس کا مفعول کیا ہوگا؟ اس کا اسم مفعول بنانا بے حد آسان ہے، وہ اس طرح کہ ہمیں صرف اس کے عین کلمہ کے کسرہ کو فتح میں بدلنا ہوگا، تو اس کا اسم مفعول بن جائے گا مسبحن۔ تو آپ جب بھی کسی اسم کے شروع میں منہ دیکھیں یعنی کہ میم کے اوپر دمہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ اس طرح کا اسم بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے ابھی اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ سبحا، سبحا، سبحو، سبحت، سبحتا، اور پھر سبحنا، سبحتا، سبحتما، سبحتم، سبحتی، سبحتما، سبحتنا، سبحتو، سبحنا۔ چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ یسبحو، یسبحانی، یسبحونا، تسبحو، تسبحانی، یسبحنا، تسبحو، تسبحانی، تسبحونا، تسبحینا، تسبحانی، تسبحنا، اسبحو، نسبحو۔ چلیے اس کی امر کی ساری فارمز بنائیں۔ سبح، سبحا، سبحو، سبحی، سبحا اور سبحنا۔ تو سورہ اعلیٰ کے شروع میں کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو اب الحمدللہ ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے اب اسی طرح کا دوسرا فعل ہے قدرا، یعنی کہ اس نے ناپا، ٹھیک ہے، اندازہ کیا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یقدرو، اور پھر امر ہوگا قدر، اور اس کا مصدر ہوگا تقدیر، پھر اس کا فاعل ہوگا مقدر، اور اس کا اسم مفعول ہوگا مقدر۔ چلیے اب اگلا فعل ہے کسرا۔ دیکھیں فعل ثلاثی کسرا کے معنی ہیں توڑنا، اور کسرا کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ چلیے اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یکسرو، اور امر کسر، پھر اس کا مصدر ہوگا تکسیر، اور اسم فاعل ہوگا مکسر، اور اسم مفعول ہوگا مکسر۔ دیکھیں ابھی آپ کو عربی افعال کی خوب پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ آپ ان میں خوب اسٹرانگ ہو جائیں۔ تو سالم افعال کو اس طرح دوسرے باب میں لا کر ان کی گردان بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑی احتیاط اس وقت کرنی پڑتی ہے جب معطل افعال سے مزید فی اسناد بنائی جاتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہم جو یہ گردانے بناتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری اسناد اور اسم فاعل اور اسم مفعول ہر فعل کا استعمال بھی ہوتا ہو۔ ہم صرف یہ اپنی پریکٹس کے لیے بناتے ہیں۔ عربی زبان میں ضروری نہیں کہ یہ سب کے سب استعمال ہوتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گردان میں سے صرف 3، 4 یا اس سے بھی کم یا زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہوں،
لیکن ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھانے کے لیے انہیں ترتیب سے مکمل گردان کی صورت میں بناتے جائیں گے۔ تو اگر فعل مزید فی ہے صلی، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ناقص ہے، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یصلی۔ اچھا، تو پھر اس کا امر کیا ہوگا؟ ہم درود شریف میں کیا کہتے ہیں؟ صلی، تو یہ صلی کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اور پھر اس کا فاعل ہوگا مسلن، اور اسم مفعول ہوگا مسلن، اور پھر اس کا مصدر ہوگا تسلیتن۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی فعل کے آخر میں ویک لیٹر یا حمزہ ہو تو پھر اس باب میں اس کا مصدر تفعیلتن کے وزن پر آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ مسلن کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ منقوص اسما ہے، یہ ناقص افعال سے بنائے جاتے ہیں، تو اب یہ بھی چونکہ فعل ناقص تھا اس لیے یہ بھی اسی رول کے مطابق بنایا جائے گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا قادن، وادن، یاد ہے نا؟ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مسلن کیسے بنا؟ یہ دراصل کیا تھا؟ مسلیون۔ تو ہم نے اس کے تنوین والے یا کو اس کے کسرہ کے نیچے مزید ایک کسرہ کی صورت میں لکھ دیا، تو یہ بن گیا مسلن۔ اب یہ مسلن جو ہے نا، یہ دراصل مرفوع ہے۔ چلیے اب اس میں ال کو شامل کریں تو یہ بن جائے گا المسلی، اور پھر اس کی جمع کیا ہوگی؟ المسلون۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لام پر واو کی وجہ سے ہم دمہ لگا دیں گے، تو اس کی جمع مذکر سالم ہوگی المسلون۔ دیکھیں یہ منقوص اسما ہماری بک 3 کے پہلے سبق میں آنے والے ہیں، اسی لیے بک 3 کو شروع کرنے سے پہلے ہم انہیں پڑھ رہے ہیں۔ چلیے اب اس صلی کی ماضی مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ صلی، صلیا، صلو، صلت، صلتا، اور پھر صلینا، صلیتا، صلیتما، صلیتم، صلیتی، صلیتما، صلیتن، صلیتو، صلینا۔ چلیے اب اس کا مضارع ہے یصلی، یصلی، یصلیانی، یصلون۔ دیکھیں نا، اب واو آ گیا، اب اس واو کی وجہ سے لام کے کسرہ کو ہم دمہ میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یصلون۔ پھر آگے ہوگا تسلی، تسلیانی، یصلینا، تسلی، تسلیانی، تسلون، تسلین، تسلیانی، تسلینا، اسلی، نسلی۔ چلیے ابھی اس کے امر کی ساری فارمز بناتے ہیں۔ صلی، صلیہ، صلو، صلی، صلیہ، اور پھر صلینا۔ تو قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پہ دیکھیں یصلون اور یہ صلو، لیکن اسے ابھی ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس پوری آیت کو الحمدللہ ابھی ہم انالائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انا ہے، اور پھر اللہ کیا ہے؟ اسم انا منصوبن ہے، اور واہ حرف و عطف ہے، اور ملائکتہ معطوف علی اللہ ہے، وہو مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور یصلون علی النبی یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ خبر انا کے طور پر آیا ہے، اور یہ جو سلمو اور تسلیمن جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ بھی اسی باب کے فعل سلمہ سے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ مسلح بھی اردو میں موجود ہے، تقدیر، مقدر، یہ سب اردو میں موجود ہے۔ چلیے اب اسی طرح کا دوسرا فعل ہے سما، یعنی کہ اس نے نام رکھا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟
یسمی، اور پھر اس کا امر ہوگا سمی، اور اس کا مصدر بھی پھر تفعلتن کے وزن پر آئے گا اور یہ بن جائے گا تسمیتن، اور اسم فاعل مسمن منقوص اور اسم مفعول مسمن، ٹھیک ہے، اسے ہم مسمہ کہتے ہیں۔ تو چلیے ابھی مزید فی کے اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ تو فعلا کے مکان میں کتنے کمرے تھے؟ جی ہاں 3۔ چلیے اب پھر ایک کمرے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب یہ کمرہ ہمیں فا کلمہ کے کمرے کے بعد بنانا ہوگا۔ تو اب اس میں کون رہے گا؟ اب اس میں الف نے رہنا ہوگا۔ تو الف کے آ جانے پر اب یہ کیا بن جائے گا؟ فعلا۔ تو اب تیسرے باب میں ہمارے پاس کیا پیٹرن ہے؟ جی ہاں فعلا۔ تو مزید فی کا تیسرا باب ہے فعلا، اور اسے فعالن یا مفاعلتن بھی کہتے ہیں۔ یہ فعالن اور مفاعلہ کیا ہیں؟ جی ہاں یہ اس کے مصدر کے پیٹرن ہیں، یعنی کہ اس کے مصدر کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس باب میں ہم ہر فعل کا فعالن کے پیٹرن پر مصدر نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس کے مصدر کے 2 پیٹرن ہیں۔ چلیے اب اس کا فعل ہے خاطبہ، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یخاطبو، اور امر خاطب، اور پھر اس کا مصدر ہوگا خطابن۔ اب یہ کس پیٹرن پر ہے؟ فعالن کے پیٹرن پر، اور اس کا اسم فاعل ہوگا مخاطبن اور اسم مفعول ہوگا مخاطبن۔ اسی طرح فعل ماضی ہے شاہدہ، مضارع یشاہدو، امر شاہد، اور پھر اس کا مصدر ہوگا مشاہدتن جو کہ مفاعلتن کے وزن پر ہے۔ پھر اس کا اسم فاعل ہوگا مشاہدن اور اسم مفعول ہوگا مشاہدن۔ پھر اسی طرح کا ایک فعل ہے بارکا، اس کا مضارع ہوگا یبارکو، امر ہوگا بارک، اور پھر مصدر ہوگا مبارکتن، اور اسم فاعل ہوگا مبارکن اور مفعول ہوگا مبارکن، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تو بہت آسان تھے۔ چلیے ابھی کچھ ناقص افعال کو اس باب میں لا کر دیکھتے ہیں۔ تو فعل ہے نادا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ینادی، اور پھر اس کا مصدر کیا ہوگا؟ مناداتن، اور اسم فاعل ہوگا منادن، یعنی کہ یہ بھی منقوص ہے، اور پھر اسم مفعول ہوگا منادن۔ چلیے ابھی اس کے فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ نادا، نادیا، ناداؤ، نادت، نادتا، اور پھر نادینا، نادیتا، نادیتما، نادیتم، نادیتی، نادیتما، نادیتن، نادیتو، نادینا۔ تو چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ ینادی، ینادیانی، ینادونا، تنادی، تنادیانی، ینادینا، تنادی، تنادیانی، تنادونا، تنادین، تنادیانی، تنادینا، انادی، ننادی، اور پھر اس کا امر ہوگا نادی، اور امر کی باقی فارمز کیا ہوں گی؟ نادیا، نادو، نادی، نادیا اور نادینا۔ تو قرآن پاک میں ہے ربنا اننا سمعنا منادین۔ اب یہ منادین کیا ہے؟ یہ منادن کی منصوب فارم ہے، تو یہ بن گیا منادین۔ منادین ینادی للایمان۔ اب یہ ینادی بھی ہم نے پڑھ لیا، تو چلیے اسے شروع سے پڑھتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادین ینادی للایمان
अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, कुरान पाक की ज़बान को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आलिम हो। तो जब आप मदीना अरेबिक कोर्स की तीनों किताबों को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप इंशाअल्लाह ताला 85% से लेकर 90% तक कुरान पाक को खुद से समझने के काबिल हो जाएंगे। और फिर अगर आप इसे हिफ्ज़ करें तो फिर इसे हिफ्ज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे होंगे उसे समझ भी पा रहे होंगे। चलिए, अब इसका फेल है लाका। इसका मुदारे क्या होगा? युलाकी। और फिर मज़दर क्या होगा? मुलाकातुन। ये मुलाकातुन कैसे बन गया? देखें, अगर हम मुफ़ाअलतुन के वज़न पर इसका मज़दर बनाएं तो इसका मज़दर होगा मुलाक़यतुन। ठीक है, तो अब काफ पर जो फतह आती है इसकी वजह से इसकी या अलिफ में तब्दील हो जाती है और ये बन जाता है मुलाकातुन। इसे हम इस तरह मुलाकातुन भी लिखते हैं। इस ताए मरबूता को खोल कर भी लिखा जाता है। तो इस तरह से इसका मज़दर बन जाता है मुलाकातुन। और फिर इसका इस्म फ़ाइल होगा मुलाकिन। ये क्या है? ये मनकूस है। वो क्यों? क्योंकि ये फ़ेल नाकिस है। फ़ेल नाकिस है, जब इस्म फ़ाइल बनाते हैं तो वो मनकूस होता है। फिर इस्म मफ़ूल क्या होगा? इस तरह मुलाकन। चलिए, अभी इसकी फ़ेल मादी की गर्दान बनाते हैं। लाका, लाकया, लाकाओ, लाकत, लाकता। और फिर लाकैना, लाकैता, लाकैतुमा, लाकैतुम, लाकैती, लाकैतुमा, लाकैतुन्ना, लाकैतु, लाकैना। चलिए, अब इसका मुदारे है युलाकी। युलाकी, युलाकियानी, युलाकूना, तुलाकी, तुलाकियानी, युलाकीना, तुलाकी, तुलाकियानी, तुलाकूना, तुलाकीना, तुलाकियानी, तुलाकीना, उलाकी, नुलाकी। चलिए, अब इसकी अमर के इसनाद बनाते हैं। लाकी, लाकिया, लाकू, लाकी, लाकिया और लाकीना। तो चलिए, अभी इसके चौथे बाब पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें फ़ाला से पहले एक हमज़े कता का इजाफा करना होगा और हम फ़ा कलिमा के फ़तह को ख़त्म करके इस पर सुकून लगा देंगे तो ये बन जाएगा अफ़ाला। इसे बाब इफ़आलुन भी कहते हैं, यानी कि इसका मज़दर इफ़आलुन के पैटर्न पर होता है। तो इसके फ़ेल मादी में जो ये हमज़ा कता होता है ये इसके फ़ेल मुदारे में हज़फ हो जाता है। और फिर जब हम इसका फ़ेल अमर बनाते हैं तो अलामत मुदारे के जाते ही ये हमज़ा कता वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि फ़ेल अमर में जो हमज़ा लगाते हैं ना, उस पर या तो दम्मा होगी या कसरा और उस पर फतह नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ये वो वाहिद मौका है जहां पर फ़ेल अमर के हमज़ा पर फतह आएगी। ठीक है ना, यही एक मौका है जिसमें इसके फ़ेल अमर के हमज़ा पर फतह आएगी। और देखें ना, ये फतह वाला हमज़ा कता दरअसल इस फ़ेल का ही हिस्सा था। ये हमज़ा वसल नहीं है जो हमने एक्स्ट्रा लगाया हो, बल्कि ये इस फ़ेल का ही हिस्सा था जो कि इसके मुदारे में हज़फ हो गया था। और जैसे ही हम इसका अमर बनाने के लिए इसके हरफ मुदारे को हज़फ करते हैं तो ये वापस भागकर अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसका फ़ेल है अरसला और इसका मुदारे होगा युरसिलु। चलिए, अब इसका अमर बनाएं। जब हम इसका अमर बनाने के लिए इसके हरफ मुदारे को ख़त्म करते हैं ना, तो इसके शुरू वाला हमज़ा कता वापस आ जाता है
تو یہ بن جاتا ہے ارسل، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ارسال، اور پھر اسم فاعل ہوگا مرسل، اور اسم مفعول ہوگا مرسل۔ تو اب یہ ارسال کس پیٹرن پر ہے؟ افعال کے پیٹرن پر۔ چلیے اب اس کا فعل ہے اسلم، اس کا مضارع ہوگا یسلم، اور پھر امر کیا ہوگا؟ اسلم، اور اس کا مصدر ہوگا اسلام، اور اس کا اسم فاعل ہوگا مسلمون۔ اگر ہم اس کا اسم مفعول بنائیں تو مسلمون ہوگا، لیکن چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتا، اس کا کوئی تک نہیں بنتا نا، اس لیے یہاں پر اسے لکھا بھی نہیں گیا۔ تو اس کا ایک فعل ہے اصلحہ، اس کا مضارع ہوگا یصلح، اور پھر امر ہوگا اصلح، اور مصدر ہوگا اصلاح، اور اسم فاعل ہوگا مصلح، اور اسم مفعول ہوگا مصلح۔ اسی طرح فعل ہے انزل ینزل، اور اس کا امر ہوگا انزل، اور اس کا مصدر ہوگا انزال، اسم فاعل ہوگا منزل، اور اسم مفعول ہوگا منزل۔ اب دیکھیں نا، یہ سارے الفاظ اردو زبان میں موجود ہیں، اسلام، اصلاح، ارسال، ارسل، مرسل، منزل، منزل، مصلح۔ تقریباً عربی کے 80% الفاظ اردو میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اردو بولتے ہیں۔ چلیے اب فعل ہے اجابہ یجیبو، تو اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ عجب۔ تو دیکھیں ہم کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں عجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، تو آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ اجابہ یجیبو سے فعل امر ہے، اور اس کے معنی ہوں گے تم جواب دو، اور اس کا مصدر ہوگا اجابتن۔ اب یہ تن کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ اجوف ہے، اور اجوف کے مصدر میں تن کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس کا مصدر بن جائے گا اجابتن، اور پھر اسم فاعل کیا ہوگا؟ مجیبن، اور اس کا اسم مفعول ہوگا مجابن۔ چلیے اب اس کی ماضی مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ چلیے اب اس کا ماضی ہے اجابا، اجابا، اجابو، اجابت، اجابتا، اور پھر اجبنا، اجبتا، اجبتما، اجبتم، اجبتی، اجبتما، اجبتن، اجبتو، اجبنا۔ چلیے اب اس کا مضارع ہوگا یجیبو، یجیبو، یجیبانی، یجیبونا، تجیبو، تجیبانی، یجبنا، تجیبو، تجیبانی، تجیبونا، تجیبین، تجیبانی، تجبنا، اجیبو، نجیبو۔ اب اس کا فعل امر ہوگا عجب، اور پھر جب ہم انتما کے لیے اس کا فعل امر بنائیں گے تو پھر اس کا یا واپس کھل کر سامنے آ جائے گا، اور یہ بن جائے گا عجیبہ، عجیبو، عجیبی، عجیبہ، اور پھر عجبنا، یا پھر چلا گیا عجبنا۔ کیوں چلا گیا؟ کیونکہ نا نے اپنے سے پہلے سکون لگا دیا، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے ہمیں ویک لیٹر کو حذف کرنا پڑا، تو یہ بن گیا عجبنا۔ چلیے اب فعل ہے اقامہ یقیمو، اور اس کا امر کیا ہوگا؟ اقم۔ چلیے اس کی امر کی بقایا فارمز بناتے ہیں۔ اقم، اقیما، اقیمو، اقیمی، اقیما، اور اقمنا۔ تو دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، تو آج ہمیں اس اقیمو کی کنسٹرکشن سمجھ میں آئی ہے کہ یہ فعل امر ہے اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اقامتن۔ اب پھر یہ تن کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ اجوف ہے، اور اس کا اسم فاعل ہوگا مقیمن، اور اسم مفعول کیا ہوگا؟ مقامن۔ مقامن اب کیا ہوا؟ اسم و مکان۔ چلیے اب ناقص فعل لقیہ کو چوتھے باب میں لائیں۔
تو یہ بن جائے گا القا یلقی، اور امر ہوگا القی، اور مصدر ہوگا القاء، پھر اس کا اسم فاعل ہوگا ملقن اور اسم مفعول ہوگا ملقن۔ اب دیکھیں اس کا مصدر بھی ہونا چاہیے تھا القاء۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ فتح کے بعد الف ہے اور پھر اس کے بعد یون ہے، تو اب یہاں پر بھی اس یا کو حمزہ میں بدل دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا القاء۔ ٹھیک ہے، القاء۔ دیکھیں یہ سب کچھ ہم 17ویں سبق میں پڑھیں گے، یعنی کہ لیسن نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ تو پھر ہم اسے ابھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے نا تو پھر یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہیں گے۔ ابھی آپ نے صرف سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر ہم اسے پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہمیں تھوڑا بہت سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ معتل افعال کو ہوتی ہے، باقی سارے بہت آسان ہیں، بالکل ایک ہی پیٹرن ہے۔ چلیے اب فعل ہے ارادہ، اور اس کا مضارع ہوگا یریدو، اور امر ہوگا ارد، پھر اس کا مصدر ہوگا ارادتن، اور اسم فاعل ہوگا مریدن، اور اسم مفعول ہوگا مرادن۔ تو اب دیکھیں ارادہ، مرید، مراد، یہ سب اردو میں موجود ہے نا، ہمیں انہیں یاد کرنے کے لیے ایکسٹرا کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سب ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ ارادہ، ارادہ، ارادو، ارادت، ارادتا، اور پھر اردنا، اردتا، اردتما، اردتم، اردتی، اردتما، اردتن، اردتو، اردنا۔ تو اس کا مضارع ہے یریدو، یریدو، یریدانی، یریدون، تریدو، تریدانی، یردنا، تریدو، تریدانی، تریدون، تریدین، تریدانی، تردنا، اریدو، نریدو۔ چلیے اس کی امر کی فارمز بناتے ہیں۔ ارد، اریدہ، اب یہاں پہ بھی یا واپس آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا اریدہ، اریدو، اریدی، اریدہ، اور اردنا، یا پھر گیا اردنا۔ چلیے اب کچھ مضاعف افعال کو اس باب میں لا کر دیکھتے ہیں۔ تو اگر فعل ہے اتما، تو دراصل یہ کیا ہے؟ اتمما، لیکن ہم اس کے تا اور میم کے اعراب کو ایک دوسرے سے بدل دیتے ہیں، تو پھر یہ بن جاتا ہے اتما۔ اسی طرح فعل ہے حبا، جب یہ چوتھے باب میں جاتا ہے تو یہ احبا بن جاتا ہے، یعنی یہ بھی دراصل افعالہ کے پیٹرن پر احببا ہے۔ یہاں پر بھی اس کے ہا اور با کے اعراب کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر دیتے ہیں، تو یہ اس طرح بن جاتا ہے۔ اب ہم اس کے دونوں با کا ادغام کر دیتے ہیں، تو یہ احبا بن جاتا ہے۔ تو یہ فعل ہے احبا یحبو، اور اس کا امر ہوگا احبا۔ مضاف افعال کا اصول آپ کو یاد ہے نا، امر میں جا کر ان کے آخر میں سکون نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے ہم ایک فتح لگاتے ہیں، تو اس کا امر ہوگا احبا، اور اس کا مصدر ہوگا احباب، افعال کے پیٹرن پر احباب، اور اسم فاعل ہوگا محبن، اور اسم مفعول ہوگا محبن۔ تو مضاف افعال کا اصول کیا تھا؟ یاد ہے نا؟ ان کا اصول تھا کہ ان کے ماضی مضارع دونوں میں ساکن ضمائر پر یہ ادغام ہوگا، اور پھر متحرک ضمائر پر یہ ادغام نہیں ہوگا۔ تو چلیے ابھی اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ احبا، احبا، احبو،
अहब्बत, अहब्बता, और फिर अहबबना, अहबबता, अहबबतुमा, अहबबतुम, अहबबती, अहबबतुमा, अहबबतुन्ना, अहबबतु, अहबबना। तो युफ़अलु के पैटर्न पर इसका मुदारे दरअसल क्या होना चाहिए था? युहबिबु। यहाँ पर भी हम हा और बा के आराब को एक दूसरे से बदल देते हैं, तो ये बन जाता है युहिब्बु। तो अब इसका मुदारे है युहिब्बु, युहिब्बानी, युहिब्बूना, तुहिब्बु, तुहिब्बानी, युहबिबना, तुहिब्बु, तुहिब्बानी, तुहिब्बूना, तुहिब्बीना, तुहिब्बानी, तुहबिबना, उहिब्बु, नुहिब्बु। चलिए इसकी अमर की सारी असनाद बनाते हैं। अहिब्बा, अहिब्बा, अहिब्बू, अहिब्बी, अहिब्बा और अहबिबना। तो फेल सुलासी अमना को जब हम इस बाब में लाएं तो ये बन जाता है इस तरह। तो इन दोनों हमजा को इकट्ठा करके लिखने पर ये बन जाता है आमना और इसका मुदारे होगा युमिनु। तो इसका अमर क्या होगा? आमिन। और जमा के लिए ये क्या होगा? आमिनू। तो अब आपको समझ में आया ना कि कुरान पाक में जो बार बार हम आमिनू पढ़ते हैं ये दरअसल चौथे बाब का फेल अमर है और इसका इसम फाइल क्या होगा? मुमिनुन। और इसम मफूल होगा मुमनुन। और मज़दर ईमानुन। वो कैसे? देखें, इसका इफ़ालुन के पैटर्न पर मज़दर बनाएं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमज़ा से पहले कसरा है इसलिए हमज़ा या में तब्दील हो जाता है और ये बन जाता है ईमानुन। ये अरबी ज़बान में अक्सर होता है कि अगर हमज़ा से पहले कसरा आ जाए तो ये या में तब्दील हो जाता है। तो ईमानुन एक मज़दर है और इसका इसम फ़ाइल मुमिनुन है और इसम मफ़ूल मुमनुन। और याद रहे कि फ़ेल आमना के बाद हर जर भी आएगा। चलिए अब इसकी फ़ेल मादी की गर्दान बनाते हैं। आमना, आमना, आमनू, आमनत, आमनता, और फिर आमन्ना, आमनता, आमनतुमा, आमनतुम, आमनती, आमनतुमा, आमनतुन्ना, आमनतु, आमन्ना। चलिए अब मुदारे पर आ जाते हैं। युमिनु, युमिनानी, युमिनूना, तुमिनु, तुमिनानी, युमिन्ना, तुमिनु, तुमिनानी, तुमिनूना, तुमिनीना, तुमिनानी, तुमिन्ना, उमिनु, नुमिनु। चलिए अब अमर की फॉर्म्स बनाते हैं। आमिन, आमिना, आमिनू, आमिनी, आमिना और आमिन्ना। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस वक्त आपको आने वाले ग्रामर की एक झलकी बता रही हूँ। ठीक है, एक ट्रेलर बताया जा रहा है। जैसे हम किसी दूसरे शहर में जाएं और टैक्सी वाला हमें पूरा शहर एक ही दिन में घुमा दे और रास्ते में बताता जाए कि ये फ़लाँ बिल्डिंग है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ तारीख़ी मकाम है, ये स्टेडियम है, ये मार्केट है, तो वो हमें इस तरह बताता जाता है लेकिन हम उसे डिटेल से नहीं समझ पाते। हमारा सिर्फ उन चीज़ों के साथ एक इंट्रोडक्शन कराया जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से आज मैं आपको मज़ीद फ़ी अफ़ाल का एक इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। ठीक है, हमने आगे जाकर इन्हें अपने असबाक में पूरी तफसील से पढ़ना है और A to Z दोबारा पढ़ना है। मैं अपने टीचर की तरह आपके जहन को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आपने इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। इतनी बड़ी बुक 2 है और इतने से अफ़ाल हैं जिन्हें मैं इंशाल्लाह आपको 2 दिन में समझा दूँगी। तो फिर आपके असबाक में जब ये असनाद आएंगी तो आप परेशान नहीं होंगे, आपके जहन में पहले से इसका आइडिया मौजूद होगा। ठीक है ना?
تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.